बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज मैं आपके लिए एक सच्ची और खौफनाक कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं कहानी शुरू करूँ, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारी इस तरह की दिलचस्प कहानियाँ बर वक्त मिलती रहें। जमाल की मौत अचानक और गैर मुतवक्के अंदाज में हुई थी। लगता था कि उसे बिजली का झटका लगा है, क्योंकि कमरे में बिजली की एक तार टूट के उसके मुर्दा जिस्म के करीब झूल रही थी। पुलिस को तफ्तीश के दौरान बहुत सी दूसरी चीजों के हमरा एक डायरी भी मिली थी जिसमें जमाल की तहरीरें मौजूद थी। लगता था कि वो कोई वहमी किस्म का शख्स था। उसके घर के करीब एक खस्ता मकान वाक़ था जो बहुत अरसे से गैर आबाद पड़ा था। लोगों ने बताया कि 20-22 बरस कबल इस मकान का मालिक अपनी बीवी की मौत के बाद इतना दिल बर्दाश्ता हुआ कि उसने अपने 6 साला बेटे को साथ लेकर किसी दूसरे शहर में सुकूनत इख्तियार कर ली। उसके बाद वो लौट कर नहीं आया। लोगों का ख्याल था कि वो दोनों बाप बेटा मर गए होंगे। तब से ये घर खाली पड़ा है। जमाल को इस मकान से गैर मामूली दिलचस्पी थी। उस डायरी में बार बार उस मकान का जिक्र था और ये खौफ भी कि उसे मार दिया जाएगा। उसकी तहरीर से मालूम होता था कि वो किसी अनजाने खतरे की वजह से परेशान है और उसको हलाक करने वाला और कोई नहीं होगा, बल्कि वो खुद अपने हाथों अपनी जान ले लेगा। यानी उसका खुदकुशी का इरादा था, जिसके लिए उसने बड़ा आसान तरीका इख्तियार किया और बिजली की तार काट कर हाथ में पकड़ ली। लेकिन इसमें भी सदाकत नहीं थी, क्योंकि उसके जिस्म के किसी भी हिस्से पर ऐसा कोई निशान नहीं था जिससे शक होता कि उसकी मौत बिजली का करंट लगने से वाक़ई हुई है। अलबत्ता उसकी गर्दन पर सुई चुभने के 2 से 3 निशानात मौजूद थे, जिससे यह अंदाजा लगाया जा सकता था कि उसने सुई के जरिए अपने जिस्म में जहर पहुंचाकर अपने आप को मार डाला हो। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसकी तरदीद हो गई। पुलिस वालों को यकीन था कि जमाल की मौत पुरस्रार अंदाज में वाक़ई हुई है। उन दिनों गांव में भी बहुत अजीब व गरीब वाक़यात हो रहे थे। तफ्तीश के दौरान मालूम हुआ कि जमाल मुल्क का बुलंद बाया और मारूफ शायर और फलसफी था। वो आम आदमियों के बरक्स बड़ा ही अहम शख्सियत का मालिक था, मगर फिर भी उसकी पूरी जिंदगी वहम और खौफ की दलदल में गुजरी थी। उसे किसी ने कत्ल नहीं किया, बल्कि वो अपने ही वहम की दहशत से मर गया। जब मैंने बाहैसियत पुलिस इंस्पेक्टर केस की मजीद तफ्तीश की और जमाल के माजी को कुरेदा, उसके कमरे में पड़े हुए हर कागज का मुताला किया, तो मालूम हुआ कि वो काले जादू में भी दिलचस्पी लेता था। वो इंतहाई ज़हीन था और बाप की मौत के बाद तालीम मुकम्मल होने के बाद हर इम्तिहान में इम्तियाजी हैसियत से कामयाब होता रहा और वजीफा हासिल करता रहा। कॉलेज के आखिरी साल में उसका मुआशका अपनी एक क्लास फेलो शाजी से हो गया और तालीम मुकम्मल होने के बाद उसे अपने ही कॉलेज में प्रोफेसर की मुलाजिमत भी मिल गई और फिर उसने शाजी से शादी कर ली और दोनों खुश व खुर्रम जिंदगी गुजारने लगे। लेकिन कहते हैं कि खुशी के दिन मुख्तसर होते हैं और आंख झपकते ही गुजर जाते हैं, जबकि रंजो गम का दौर तवील होता है। जमाल के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ। शादी के 2 साल बाद शाजी की बेरहम मौत ने उससे जुदा कर दिया। वो हर वक्त खोया खोया सा रहने लगा, हत्ता कि बीमार पड़ गया, जिसकी वजह से उसे तवील रुखसत लेनी पड़ी। इसी दौरान उसे बहुत से लोगों ने तावीज़ गंडे करने वालों के पास भी भेजा और फिर एक दिन वो अपने घर से नहीं बल्कि शहर ही से ऐसे गायब हुआ कि फिर किसी ने उसे दोबारा नहीं देखा। मजीद मालूमात हासिल करने पर जमाल के एक हमसाये ने बताया कि जमाल जाते वक्त अपने साथ सिर्फ एक छोटा सा अटैची केस और घर में रखा फर्नीचर ले गया। बाकी तमाम चीजें घर में ही पड़ी हैं। इसके बाद सिर्फ इतना मालूम हो सका कि वो गांव से पेशतर किसी जोगी के साथ भी कुछ अरसा पहाड़ों की तारीख गारों में गुजार चुका था। गांव आने के बाद उसने उस गैर आबाद मकान में रिहाइश इख्तियार की और जब गांव के लोगों में उसके मुतालिक जह मगोइयां होने लगी तो उसने ये कहकर लोगों का मुंह बंद करने की कोशिश की कि ये मकान उसकी अपनी जायदाद है जिसमें रहने का उसे पूरा हक हासिल है। लोग खामोश हो गए। किसी को क्या पड़ी थी कि किसी की जायदाद के बारे में उससे सबूत तलब करके शर्मिंदगी उठाए। लेकिन कुछ ही दिनों बाद जमाल के बारे में मुख्तलिफ अफवाहें लोगों में गश्त करने लगी कि वो पुरस्रार शैतानी कुव्वतों का मालिक है। नेज़ ये कि वो घर में अकेला नहीं रहता, कोई और भी उसके साथ मुकीम है। वो कौन है किसी को मालूम नहीं था और ना ही कभी उसे किसी ने देखा था। वो औरत है या मर्द किसी को इल्म नहीं था। तरह तरह की बातें होने लगी।
کوئی کہتا کہ جمال جرائم پیشہ ہے اور کسی گھنونے جرم کا مرتکب ہونے کے بعد وہ اس چھوٹے سے گمنام گاؤں میں آ کر رہنے لگا ہے تاکہ پولیس کی گرفتاری سے بچا رہے۔ کوئی کہتا وہ کوئی مجرم نہیں ہو سکتا، انتہائی شریف، کم گو اور تنہائی پسند قسم کا آدمی ہے۔ جمال کے متعلق کسی منچلے نے یہاں تک کہہ دیا کہ وہ شہر سے کسی عورت کو بھگا کر لایا ہے اور وہی عورت اس کے ساتھ رہائش پذیر ہے، لیکن جب کہنے والے سے پوچھا گیا کہ اس نے عورت کو دیکھا ہے تو اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ مختصراً یہ کہ جتنے منہ اتنی باتیں۔ حقیقت کا کسی کو علم نہ تھا، سب ہی لا علم تھے۔ ایک دن ایک بوڑھے کسان نے بتایا کہ وہ رات کو دیر تک کھیتوں کو پانی دینے کے بعد جب گھر لوٹ رہا تھا تو اس کا گزر اس خستہ حال مکان کے قریب سے ہوا۔ اس نے اندر سے باتیں کرنے کی آواز سنی تو دیوار سے لگ کر کھڑا ہو گیا، لیکن عورت بے حد نحیف تھی، اس لیے اس کی کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ بوڑھے کسان کی اس مصدقہ خبر کے بعد لوگوں کو یقین ہو گیا کہ جمال کسی عورت کو بھگا کر لایا ہے اور پکڑے جانے کے خوف سے باہر نہیں نکلنے دیتا۔ ان باتوں میں کہاں تک حقیقت تھی، کوئی بھی شخص یقین سے کچھ کہنے میں ہچکچاہٹ محسوس کرتا، لیکن ان افواہوں کی وجہ سے گاؤں والے رفتہ رفتہ جمال سے نفرت کرنے لگے۔ نوبت یہاں تک آ پہنچی کہ جمال جب کبھی کسی ضرورت کے تحت گھر آتا تو لوگ نفرت اور خوف کے سبب منہ پھیر لیتے۔ حالانکہ جمال نے کوئی بھی ایسی بات نہیں کی تھی جس سے کسی کو شکایت کا موقع ملتا یا کسی کی دل شکنی ہوتی، بلکہ اس کی ہمیشہ یہی کوشش رہی کہ گاؤں والے اسے اپنے کنبے کا فرد سمجھیں، مگر حالات اس قدر پراسرار ہو کر بگڑتے چلے گئے کہ قربت کا موقع ہی نہ ملا۔ وقت گزرتا گیا، لوگوں نے جمال کو بے ضرر سمجھتے ہوئے اس پر توجہ دینی چھوڑ دی۔ اب نہ تو کوئی اس کے متعلق کوئی بات کرتا اور نہ ہی کوئی دھماکہ خیز افواہیں سننے میں آتی۔ جمال نے بھی عقل مندی سے کام لیا اور سب سے الگ تھلگ خاموش زندگی بسر کر رہا تھا۔ اس نے لوگوں کا اعتراض ختم کرنے کی خاطر اس کھنڈر نما مکان کو چھوڑ کر قریب ہی ایک کمرے پر مشتمل چھوٹا سا مکان رہائش کے لیے کرائے پر حاصل کر لیا۔ اس بہت بڑی تبدیلی کے باوجود وہ خود کو گاؤں والوں میں جذب نہ کر سکا اور الگ تھلگ زندگی گزارنے لگا۔ شام کے اندھیروں میں سیر کے لیے باہر نکلنا اس کا روز کا معمول تھا۔ وہ کھیتوں کی اونچی نیچی پگڈنڈیوں سے گزرتا ہوا جنگل کی طرف آتا اور کسی کو معلوم نہ تھا کہ وہ رات کو کس وقت گھر لوٹتا۔ گردش شام و سحر میں کوئی فرق نہ تھا، زندگی اپنے معمولات کے مطابق آگے بڑھ رہی تھی۔ اور پھر ایک دن گاؤں میں ہنگامہ ہو گیا، پرسکون ماحول میں ایک کمسن زندگی کر رہنے لگی۔ گاؤں کی مختصر سی آبادی میں ایک کمسن بچی کی گمشدگی سے خوف و ہراس اور غم و غصے کی لہر دوڑ گئی۔ یہ جس زمانے کی بات ہے، اس زمانے میں صرف اخبارات اور ریڈیو ہی عوامی دسترس میں تھے، جبکہ ٹی وی بھی خال خال ہی ہوتا تھا۔ لیکن گاؤں میں اس اندھوناک واقعے کے رونما ہوتے ہی بہت سے لوگ ڈر گئے۔ پولیس نے بڑی دوڑ دھوپ لگائی، گاؤں والے بھی ہر طرف بھاگے دوڑے، لیکن ان کی ہر کوشش ناکام رہی۔ بچہ کہیں ہوتا تو ملتا۔ جمال کو بھی اس واقعے سے شدید صدمہ پہنچا، جیسے اس کا اپنا بچہ کھو گیا ہو۔ کئی دنوں تک اس کے کانوں میں گمشدہ بچے کی دل سوز چیخیں گونجتی رہی اور وہ اس واقعے کا ذمہ دار خود کو ٹھہراتا رہا، لیکن کسی اور سے حقیقت کا اظہار بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اسے پہلی مرتبہ اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ اگر وہ شازی کی موت کو زندگی کی تلخ حقیقت سمجھ کر برداشت کر لیتا تو آج یہ ہولناک واقعہ پیش نہ آتا۔ اسے مستقبل کا خیال ستانے لگا۔ خدا جانے اس کے بعد کیا ہوگا، کتنے بے گناہ انسانوں کی زندگی سے ہاتھ دھونے پڑیں گے۔ خدا کرے یہ سلسلہ یہیں ختم ہو جائے اور اس کے بعد کوئی ایسا واقعہ پیش نہ آئے۔ وہ شازی کو سمجھائے گا، مگر کیسے؟ شازی کی زندگی کا دار و مدار اب اسی پر ہے کہ وہ خون کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی۔ اگر شازی مر گئی تو میری یہ زندگی کس کام کی ہے؟ کاش مجھے وڈو کا جادو معلوم نہ ہوتا۔ جمال کی آنکھوں کے سامنے گزرتے ہوئے واقعات ایک ایک کر کے پھر نئے لگنے لگے۔ جب تک اس کی ملاقات شازی سے نہیں ہوئی تھی، وہ اپنی زندگی سے قطعی طور پر مایوس تھا۔ وہ خود کو اس بھری دنیا میں تنہا محسوس کرتا تھا اور شازی سے ملاقات کے بعد تو اس کی زندگی کے دھاروں کا رخ ہی بدل گیا تھا۔ اس کے تمام قنوتی نظریات یکسر تبدیل ہو گئے۔ شازی اس کی زندگی میں بہاروں کا پیغام لے کر داخل ہوئی اور محبت کی گلپوش وادیوں میں زندگی کی ساری تلخیاں اور نامرادیاں بھلا دیں۔
اس نے شازی کو پا کر زندگی اور دنیا کی تمام رعنائیاں حاصل کر لی۔ ایک دن شازی کی طبیعت خراب تھی۔ وہ کالج نہ آئی تو جمال کو ایسے محسوس ہوا کہ اس کی قیمتی چیز کھو گئی ہے۔ شازی کے بغیر اس کی زندگی بے مقصد تھی۔ وہ سارا دن اداس رہا۔ اگلے روز جب شازی کالج آئی تو اسے دیکھ کر سکون ملا۔ دونوں کی ملاقات بڑے جذباتی انداز میں ہوئی۔ شازی کو دیکھتے ہی اس کا صبر کا پیمانہ چھلک اٹھا اور وہ رونے لگا۔ ایک دن کی مختصر سی جدائی نے اس کے محسوسات میں زہر گھول دیا۔ انہوں نے ایک بار پھر ساتھ زندگی گزارنے کی قسمیں کھائیں کہ وہ ایک ساتھ جئیں گے اور ایک ساتھ مریں گے۔ بہت جلد وہ دن بھی آ گیا جب شازی نے اپنے والدین کی مخالفت کے باوجود جمال سے شادی کر لی۔ دونوں خوش تھے، لیکن گردش فلک سے ان کی خوشی دیکھی نہ گئی اور 2 سال کے بعد موت نے شازی کو اس سے چھین لیا۔ جمال کے لیے یہ صدمہ ناقابل برداشت تھا۔ وہ ایک بار پھر اس بھری دنیا میں خود کو تنہا محسوس کرنے لگا۔ شازی کو قبر کی مستقل تاریکیوں کے سپرد کرنے کے بعد جمال نے اپنی زندگی کو ختم کرنے کا ارادہ کر لیا۔ اس نے شازی کے ساتھ جینے اور مرنے کا وعدہ بھی کیا تھا۔ اسے یہ وعدہ پورا کرنا تھا۔ وہ شازی کو زندگی تو نہیں دے سکتا تھا، لیکن اپنی زندگی کو ختم کرنے کے مکمل اختیار میں تھا۔ اس نے میڈیکل اسٹور سے خواب آور گولیاں خرید لی تاکہ نیند کی پرسکون وادیوں سے موت کے جہنم زدے میں پہنچ جائے۔ دن گزرا، رات آئی تو اس نے اپنا ارادہ بدل دیا کہ وہ شازی کے پاس پہنچنے کے بجائے شازی کو اپنے پاس کیوں نہ لے آئے۔ وہ بہت دیر تک سوچتا رہا۔ رات کا پچھلا پہر تھا، ہر طرف ہو کا عالم تھا۔ جمال نے کدال اور بیلچہ اٹھایا اور شازی کو گھر لانے کے لیے نکلا۔ قبرستان کی پرہول بستی میں شازی کو نہیں رہنا چاہیے، اسے اپنے گھر آنا چاہیے۔ قبر کی نرم مٹی کو اس نے بیلچے سے ہٹایا اور شازی کو قبر سے باہر نکالنے کے بعد قبر دوبارہ درست کر دی۔ شازی کے کسی کو لاش کے غائب ہونے کا شبہ بھی نہ ہوا۔ شازی کی تازہ لاش ابھی خراب نہیں ہوئی تھی۔ جمال نے لاش کو گلنے سڑنے سے محفوظ رکھنے کی خاطر گھر میں پڑے ہوئے فریزر سے کام لیا۔ فریزر میں شازی کی لاش اپنی اصلی حالت میں منجمد ہو گئی۔ اب جمال کو صرف ایک خیال ستاتا تھا کہ کس طرح شازی کو دوبارہ زندہ کیا جائے۔ وہ آخر کب تک لاش کو لوگوں کی نظروں سے چھپائے گا، اور لاش کو محفوظ کرنے کا مقصد بھی پورا نہیں ہوتا۔ اسے یقین تھا کہ آج بھی دنیا کی غیر مہذب اقوام میں کچھ لوگ ایسے موجود ہیں جو دنیا کے قدیم علم ووڈو جانتے ہیں، جس سے کسی مردہ انسان کو دوبارہ زندہ کیا جا سکتا ہے۔ وہ دن رات ووڈو جاننے والے لوگوں کی تلاش میں سرگردہ رہنے لگا، در در کی خاک چھانتا پھرا، حتیٰ کہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا۔ اس نے دیوتا کی قربان گاہ پر اپنے خون کا نذرانہ پیش کیا اور شازی اسے دوبارہ مل گئی۔ جمال کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ یہی حال شازی کا تھا، لیکن اس بار بھی ان کی خوشی عارضی ثابت ہوئی۔ کچھ دنوں بعد شازی کے گرد پھر موت منڈلانے لگی۔ اس کا رنگ پیلا پڑ گیا۔ اس کو زندہ رہنے کے لیے خون چاہیے تھا، گرم اور تازہ خون۔ جمال کو اب ایک نئی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ کسی بھی صورت شازی کو دوبارہ موت کے حوالے کرنے کو تیار نہ تھا، اور یہی اس کی غلطی تھی۔ اس نے تلخ حقیقت کو قبول کرنے کے بجائے فرار کی راہ اختیار کی، جس کے ہر قدم پر موت کا خونی دیوتا کھڑا قہقہے لگا رہا تھا۔ وہ موت کے دیوتا سے آنکھ مچولی کھیلنے لگا۔ اب وہ کسی بھی صورت دوبارہ شازی کو موت کے حوالے کرنے کو تیار نہ تھا، چاہے اسے اپنی زندگی سے ہی ہاتھ کیوں نہ دھونا پڑتے۔ اس نے موت کی حقیقت سے آنکھیں بند کر کے زندگی کے لیے جدوجہد شروع کر دی۔ وہ شازی کو خون فراہم کرنے کے لیے تیار ہو گیا، گرم اور تازہ خون جس سے شازی کی زندگی وابستہ تھی۔ جمال ہر روز کوئی نہ کوئی جانور شازی کے لیے لاتا۔ وہ دن بدن صحت یاب ہوتی گئی، لیکن اس کی آنکھوں کی چمک بڑی خوفناک تھی، جیسے کسی خون خوار درندے کی ہوا کرتی ہے۔ بعض اوقات تو جمال بھی ڈر جایا کرتا اور خوف کی سرد لہر اس کے بدن میں دوڑ جاتی۔ اس کے باوجود وہ بے حد خوش تھا۔ اس نے موت کے دیوتا کو شکست دے دی تھی۔ دن گزرتے گئے اور شازی کی زندگی گھر کی 4 دیواری تک محدود ہو کر رہ گئی۔ وہ گھر سے باہر نہیں جا سکتی تھی اور نہ ہی جمال اس راز کو فاش کرنا چاہتا تھا۔ لوگ کیا کہیں گے؟
اس نے شازی کے بارے میں کسی سے ذکر نہیں کیا تھا، مگر شازی کی ضد کے آگے اسے جھکنا پڑا۔ ایک رات گمبھیر تاریکی میں وہ دونوں مجرموں کی طرح چھپ کر گھر سے نکلے۔ ان کا رخ گاؤں سے باہر جنگل کی طرف تھا۔ جمال شازی کو انسانوں کی بستی سے دور رکھنا چاہتا تھا۔ کھیتوں کی پتلی پگڈنڈیوں پر سے گزرتے ہوئے وہ آگے بڑھتے گئے۔ راستے میں ایک جگہ کسی زمیندار کے مویشی بندھے ہوئے تھے، جن کی رکھوالی 2 کتے کر رہے تھے۔ جوں ہی وہ دونوں مویشیوں کے پاس پہنچے، کتوں نے زور زور سے بھونکنا شروع کر دیا تو وہ دونوں خوف سے بھاگ نکلے۔ مویشیوں کا بھی یہی عالم تھا، گویا کوئی خون خوار درندہ ان میں آن گھسا ہو۔ وہ رسیوں کو توڑ کر بھاگنے کے لیے زور لگانے لگے۔ ان میں سے ایک بچڑا جو بہت ہی زیادہ خوفزدہ تھا، وہ رسی کو توڑنے میں کامیاب نہ ہو سکا، البتہ زمین میں گڑی ہوئی لوہے کی موٹی کیل اکھاڑ کر بھاگنے میں کامیاب ہو گیا۔ شازی خوش ہو گئی، مگر جمال پریشان ہو گیا۔ اسے خطرے کا احساس محسوس ہونے لگا۔ وہ شازی کو گھر واپس لے جائے۔ اس رات وہ بہت دیر تک اس تازہ افتاد کے بارے میں سوچتا رہا، اور وہ اس صورتحال کے گھناؤنے نتائج کے تصور سے ہی کام گیا۔ آخر مجبور ہو کر اس نے فیصلہ کیا کہ آئندہ وہ شازی کو کبھی گھر سے باہر نہیں لے کر جائے گا۔ اس واقعے کے بعد جمال جب بھی گھر سے باہر جاتا تو شازی کو کمرے کے اندر بند کر کے باہر سے تالا لگا دیتا۔ وہ اب کسی بھی قسم کا خطرہ مول لینے کو تیار نہیں تھا۔ شازی کو بھی جمال کی ان پابندیوں سے صورتحال کا پوری طرح احساس ہو چکا تھا، لیکن وہ بھی مجبور تھی، اسے بھی تو زندہ رہنا تھا۔ اس کے باوجود اس نے جمال سے کبھی اس سلسلے میں شکایت نہیں کی، بلکہ موقع کی تاک میں لگی رہی۔ آخر ایک رات اسے گھر سے باہر نکلنے کا موقع مل ہی گیا۔ رات آدھی سے زیادہ ہو چکی تھی۔ جمال گہری نیند میں سو رہا تھا۔ شازی چپکے سے اٹھی اور جمال کی جیب سے چابی نکال کر تالا کھول لیا۔ اب وہ ہر طرح کے خطرے سے آزاد تھی۔ اپنی آزادی کی پہلی رات شازی نے اپنی پیاس بجھانے کے لیے سب سے پہلا شکار گاؤں کے چوکیدار کو بنایا۔ حالانکہ چوکیدار اپنی حفاظت کی خاطر اپنے ساتھ 4 کتے بھی رکھا کرتا تھا، لیکن شازی کے آگے کتوں کی کیا مجال تھی جو بولتے۔ وہ شازی کو دیکھ کر آسمان کی طرف منہ اٹھا کر رونے لگے۔ چوکیدار نے کتوں کی یہ حالت دیکھ کر بھی حالات کی سنگینی کا اندازہ نہ لگایا، اور تاریک رات میں تنہا عورت سے متعلق یہی خیال تھا کہ شاید وہ کوئی مصیبت زدہ ہے۔ چوکیدار کی اسی ہمدردی کے جذبے نے اسے موت کی نیند سلا دیا۔ اگلی صبح لوگوں کو چوکیدار کی لاش ایک کھیت میں پڑی ہوئی ملی۔ اس کے قریب ہی اس کے کتے دھیمی آواز میں بیٹھے رو رہے تھے۔ چوکیدار کا سارا بدن خون سے داغدار تھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جیسے اس کے بدن سے گوشت نوچ نوچ کر ٹکڑے علیحدہ علیحدہ کیے ہوں۔ گاؤں والوں کو چوکیدار کی موت کا گہرا صدمہ پہنچا، لیکن وہ حقیقت سے بے خبر ہونے کی وجہ سے کچھ نہ کر سکے۔ جمال کو بھی اس واردات سے صدمہ ہوا، مگر وہ حقیقت سے واقف ہوتے ہوئے بھی کسی کو کچھ بتا نہ سکا۔ اگر وہ لوگوں سے کچھ کہتا تو لوگ اسے پاگل گردانتے، پولیس کے حوالے کر دیتے اور اسے جیل کی ہوا کھانی پڑتی۔ مگر ایسی صورت میں شازی کو بھی کھلی چھٹی مل جاتی اور وہ ان وارداتوں کی عادی ہو جاتی۔ جمال کو یہ یقین تھا کہ دنیا میں صرف ایک وہی آدمی ہے جس کی بات شازی مان سکتی ہے، اور وہی شازی کو مزید خونخواری سے روک سکتا ہے، کیونکہ ایک ساتھ رہتے ہوئے بھی شازی نے اس کی طرف کبھی توجہ نہیں دی تھی۔ اگر وہ چاہتی تو بڑی آسانی سے اسے ہلاک کر سکتی تھی۔ کچھ عرصہ بعد لوگ اس واردات کو بھول گئے اور ایک نیا چوکیدار بھی آ گیا۔ نیا چوکیدار سابقہ کے برعکس انتہائی نڈر اور بے رحم تھا۔ کیوں نہ ہوتا، اس کی زندگی کا بیشتر حصہ جرائم کرتے ہوئے گزرا تھا۔ اس کے نزدیک جیل اور گھر کی زندگی میں کوئی خاص فرق نہیں تھا۔ جیل میں بھی وہی روٹی ملتی ہے اور گھر میں بھی۔ یہ بات الگ تھی کہ گزشتہ چند برسوں سے وہ مجرمانہ زندگی کو خیر آباد کہنے کے بعد محنت مزدوری کے لیے اپنا پیٹ پال رہا تھا۔ اس کے باوجود اس کی ظالمانہ فطرت میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی تھی۔ اس لیے لوگوں کو اس کے بارے میں یہ یقین تھا کہ وہ خطرناک سے خطرناک صورتحال سے نبردآزما ہونے کی پوری صلاحیت رکھتا ہے۔ لیکن ان کا اندازہ غلط ثابت ہوا اور کچھ ہی دنوں میں ایک واردات اور ہو گئی۔ اس مرتبہ شازی ایک گھر میں داخل ہو کر ایک بچے کو اٹھا کر لے گئی تھی۔ اس بچے کی لاش باوجود ہر ممکن کوشش کے بھی نہ مل سکی۔ لوگوں میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ مائیں بچوں کو گھر سے نکلنے نہ دیتی۔
سرے شام ہی گھروں سے دروازے بند ہو جاتے، گلی کوچے سنسان دکھائی دینے لگے۔ البتہ چوکیدار اور پولیس کے سپاہی بھی آ جاتے۔ چوکیدار نے کتوں کے علاوہ ایک ریوالور بھی اپنے پاس رکھا ہوا تھا۔ اب شازی کے لیے صورتحال انتہائی پریشان کن تھی۔ وہ غصے میں بفر گئی۔ اس نے مجبور ہو کر ذمہ دار کے مویشیوں کی طرف توجہ دی۔ اس کے بعد ہر رات کوئی نہ کوئی جانور ہلاک ہونے لگا۔ ایک بار پھر خوف کی فضا پیدا ہو گئی۔ متعدد وارداتوں کے بعد ذمہ داروں نے مجبور ہو کر مویشیوں کی رکھوالی کے لیے مسلح افراد متعین کر دیے، جس سے شازی کے لیے خوراک حاصل کرنے کی تمام ذرائع بند ہو گئے۔ اسے ایک رات بھوکا سونا پڑا۔ دوسری رات بڑی تگ و دو کے بعد 2 مرغیاں حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ گاؤں کے کتوں کا یہ حال تھا کہ وہ جو ہی شازی کو دیکھتے تو آسمان کی طرف منہ کر کے روتے اور پھر دم دبا کر بھاگ جاتے۔ شازی کو ایک تدبیر سجھائی تھی۔ وہ پولیس والوں سے خائف تھی کیونکہ وہ 2 کی ٹولیوں میں گشت کرتے تھے۔ کوئی بھی اکیلا نہیں تھا۔ البتہ چوکیدار کی بات دوسری تھی، اسے قابو کرنا آسان تھا۔ ایک رات شازی جان بوجھ کر چوکیدار کے سامنے سے گزری۔ شازی کو دیکھتے ہی کتوں نے زور زور سے بھونکنا شروع کر دیا۔ چوکیدار نے اسے مشکوک نظروں سے دیکھا اور روک کر اس سے سوالات کرنے لگا۔ اس کا خیال تھا کہ شازی کے ساتھی بھی ہوں گے، انہوں نے کہیں ڈاکہ ڈالنا ہوگا، وہ کہیں قریب ہی ہوں گے۔ انہوں نے جوان اور خوبصورت عورت کو محض اس مقصد کے لیے بھیجا ہے کہ وہ مجھے باتوں میں لگائے رکھے اور وہ اپنا کام اطمینان سے کر کے چلتے بنے۔ چوکیدار نے شازی سے پوچھا کہ وہ کون ہے، کہاں سے آئی ہے اور کہاں جا رہی ہے۔ شازی نے پہلے سے سوچی ہوئی مصیبت زدہ ہونے کی من گھڑت کہانی سنائی اور خود کو بے سہارا بتاتے ہوئے رونے لگی۔ چوکیدار نے ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے اس کی مدد کرنے کا جھوٹا وعدہ بھی کیا تو وہ سمجھ گئی کہ کام بن گیا۔ حالانکہ ایسا نہیں تھا۔ چوکیدار بھی موقع کی تاک میں تھا کہ پولیس والے ادھر آئیں تو وہ شازی کو ان کے حوالے کر دے۔ اس نے اپنے ریوالور پر ہاتھ رکھ کر اس کی گرفت مضبوط کر لی۔ شازی چوکیدار سے پیار بھری باتیں کرنے لگی اور وہ دونوں ایک منڈیر پر بیٹھ گئے۔ شازی کے لمس نے چوکیدار کے تن بدن میں انگارے بھر دیے۔ اس نے سنبھلنا چاہا لیکن شازی کے زیر شکن حسن نے اسے مدہوش کر دیا۔ اس کے باوجود چوکیدار کو کوئی انجانا سا خوف گھیرے ہوئے تھا۔ اسے ایسا لگا جیسے کچھ ہونے والا ہے، کوئی انہونی سی بات، کوئی خوفناک واردات۔ پر وہ ایک دم سے اچھل کر کھڑا ہوا جیسے اسے بجلی کا جھٹکا لگا ہو۔ شازی کا تو بدن برف کی سلک کی طرح سرد تھا۔ کیوں؟ اسی خوف سے چوکیدار کے بدن پر کپ کپی طاری ہو گئی۔ چوکیدار کو محتاط دیکھ کر شازی بھی اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ چوکیدار کو کسی نتیجے پر پہنچنے سے پہلے دبوچنے کا سوچنے لگی۔ پھر اس نے اپنی دونوں باہیں اس کی گردن میں حمائل کر کے بوسہ لینے کے بہانے اپنے تیز نوکیلے دانت اس کی شہرک کے قریب ہی گردن میں پیوست کر دیے۔ چوکیدار خوف اور درد سے کانپ اٹھا۔ اس نے شازی کو اپنے سے جدا کرنا چاہا لیکن شازی اس سے اس طرح لپٹ گئی کہ اسے جدا کرنا آسان نہ تھا۔ وہ عورت ہونے کے باوجود بڑی طاقتور ثابت ہو رہی تھی۔ چوکیدار کے اعضاء شل ہونے لگے اور اس کا سر چکرانے لگا اور آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ اس نے اپنے بے حس اور کانپتے ہاتھوں سے کوٹ ہی کی جیب میں سے ریوالور کا رخ شازی کی طرف کر کے فائر کر دیا اور خود خاموش ہو کر گر پڑا۔ فائر کی آواز سن کر پولیس والے ادھر بھاگے تو چوکیدار بے ہوش پڑا تھا۔ کچھ لوگ بھی گھروں سے نکل آئے۔ سب حیران تھے کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ چوکیدار کی گولی سے زخمی ہونے والا کہاں غائب ہو گیا؟ اسے زمین نکل گئی یا وہ ہوا میں تحلیل ہو گیا؟ تھوڑے فاصلے پر تازہ خون کے دھبے موجود تھے اور اس سے آگے کوئی نشان نہیں تھا۔ چوکیدار بھی مر چکا تھا مگر کسی کو بھی حقیقت معلوم نہ ہوئی کہ ہوا کیا ہے۔ جمال اور شازی خستہ حال مکان میں بیٹھے تھے۔ شازی کی بائیں بازو پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ جمال نے خدا کا شکر ادا کیا کہ گولی شازی کے بازو کو چھوتی ہوئی گزر گئی تھی، ورنہ بڑی مشکل ہو جاتی۔ وہ گولی کو تو نکال نہیں سکتا تھا اور کسی ڈاکٹر کو بلانا بھی خطرناک تھا۔ جمال نے گولی کا زخم بند کرنے کے لیے کپڑے کے چیتھڑے کو جلایا اور اس کی گرم گرم راکھ کو زخم پر رکھ کر رومال سے پٹی باندھ دی۔ اس نے شازی کو سمجھایا کہ وہ آئندہ گھر سے باہر قدم نہ رکھے اور نہ ہی ایسی کوئی واردات کرے۔ شازی بڑی پریشان تھی۔ اس کی زندگی کا سوال تھا۔ وہ دیر سے خاموش تھی۔
جمال کا اصرار بڑھ رہا تھا اور آخر اس نے جمال سے وعدہ کر لیا کہ جمال کی کسی بھی بات سے انکار کرنا اس کے لیے ناممکن تھا۔ جمال سے اسے محبت تھی۔ دن گزرتے گئے، شازی کی حالت دن بدن بگڑتی جا رہی تھی۔ اس کا رنگ پیلا پڑ گیا اور بدن سوکھ کر کانٹا ہو گیا۔ وہ ایسے دکھائی دے رہی تھی جیسے وہ طویل مدت سے بیمار ہو۔ جمال حسب معمول ہر رات لوگوں کی نظروں سے چھپ کر شازی سے ملنے خستہ حال مکان میں جایا کرتا تھا۔ شازی کی ابتر حالت دیکھ کر وہ فکر مند ہو گیا۔ شازی اگر مر گئی تو؟ وہ سخت پریشان ہو گیا۔ شازی کی موت کے تصور سے ہی وہ کانپ جاتا۔ اب شازی کو زندگی دینے کے لیے صرف یہی طریقہ تھا کہ وہ اپنا خون دے کر شازی کو موت کی گرفت سے بچا لے۔ شازی نے انکار کر دیا۔ اسے جمال کا خون پی کر زندہ رہنے کے بجائے مرنا پسند تھا۔ دونوں بہت دیر تک باتیں کرتے رہے اور پھر شازی نے جمال کی بات مان لی۔ شازی رو رہی تھی۔ دونوں بہت دیر تک روتے رہے اور پھر شازی نے اپنے محبوب، اپنے جمال کی شیرک پر بوسہ دیا۔ جمال نیم مردہ حالت میں آدھی رات کے وقت اپنے گھر پہنچا اور وہیں فرش پر ڈھیر ہو گیا۔ اس نے اپنی زندگی کی قربانی دے کر شازی کو بچا لیا تھا۔ دوسری رات شازی انتظار کرتی رہی مگر جمال نہ آیا۔ اب اس نے کبھی نہیں آنا تھا۔ شازی کو یقین ہو گیا۔ وہ انتظار کرتی ہوئی سو گئی اور پھر اٹھ نہ سکی۔ یہ تھی وہ داستان جس کا بحیثیت آفیسر تفتیش کے دوران مجھے علم ہوا۔ میں نے جمال کی خود نوشت ڈائری کے پڑھنے کے بعد فوراً ہی جلا کر تلف کر دی۔ میرے نزدیک یہی بہتر تھا کہ اس سربستہ راز سے کوئی واقف نہ ہو۔ اس داستان کا آخری صفحہ بڑا ہی اندھوناک تھا۔ جمال مر چکا تھا لیکن شازی کے بارے میں علم نہ تھا۔ میں ایک اندھیری رات اس خستہ حال مکان میں گیا۔ وہاں شازی کا پنجر پڑا ہوا تھا اور کمرے میں لیس دار پانی سے فرش بھیگا ہوا تھا جس سے تعفن اور بدبو کے بھبکے اٹھ رہے تھے۔ میں مزید وہاں نہ ٹھہر سکا اور لڑکھڑاتے قدموں سے باہر آ گیا۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اسے لائک کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کی کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نخواستہ اس طرح کا کوئی بھی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کمنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔